बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूं। उस्मान बुज़दार साहब के पार्टी छोड़ के जाने से जिस जिस को हैरत हो रही है, मुझे उस पर हैरत हो रही है। हैरत बल्कि इस बात पर होनी चाहिए कि उस्मान बुज़दार शुरू के लोगों में क्यों नहीं थे जो छोड़कर गए हैं। उस्मान बुज़दार का क्या नजरिया है? उस्मान बुज़दार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कब आए थे? जब पिछली मरतबा वज़ीर आला बनाए गए तो उन्हें पार्टी में आए हुए कितने दिन हो गए थे? उनका क्या नजरिया है? वो क्या नजरियाती तौर पर पीटीआई के साथ थे? कितने अरसे से थे? तो ये इसमें कोई हैरत की बात नहीं है कि उस्मान बुज़दार साहब छोड़ के चले गए, बल्कि उनको तो एक अपॉर्चुनिटी मिली है। भाई आप देखें ना, आपने 5 साल लगा के खूब माल जमा किया हो और खूब माल जमा करने के बाद अगर आपको एक मौका मिल रहा हो कि आप अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर सकें, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को क्यों नहीं अवेल करेंगे? आप क्यों जेलें काटना चाहेंगे? आप क्यों अपने ऊपर करप्शन के मुकदमा चलाना चाहेंगे, जब एक ही फैसले से और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से अगर आपके सारे मसाइल हल हो सकते हैं और आपकी सारी मनी वाइट हो सकती है? तो आप दोबारा वज़ीर आला बनने के ख्वाब बाद में देखेंगे। पिछली आपने कुछ कमाई की है उसको आप ठिकाने लगाना पहला चाहेंगे। तो उस्मान बुज़दार साहब का छोड़ के जाना कोई हैरत की बात नहीं है। अब इमरान खान साहब को भी वैसे समझ आई होगी कि जो उनसे बार बार कहा जाता था कि भाई ये कोई उस तरह का काबिल एतबार आदमी नहीं है। खैर, इमरान खान साहब भी देखे ना, किसको वज़ीर आला लगाते? जिसको वज़ीर आला लगाने के लिए लोग समझते हैं कि उनको लगाना चाहिए था, तो वो अब कहाँ खड़े हैं? वो तो पहले उस्मान बुज़दार से भी पहले दौड़ के चले गए। जो समझते हैं कि नहीं, बड़ी जाती की बात है, हम तो वज़ीर आला के ख्वाहिशमंद थे और हमें टिकट नहीं मिल रही, हमें तो देखे ना पंजाब में टिकट नहीं दिया। खान साहब शायद दोबारा उस्मान बुज़दार को लगाना चाहते हैं, क्या कह सकते हैं। इन्हीं बड़े मुरझाए हुए दिलों के साथ इंटरव्यूज देते थे वो लोग, तो वो तो पहले ही छोड़ के जा चुके हैं। तो बड़े बड़े लोग खैर बेनकाब हो रहे हैं, एक्सपोज हो रहे हैं। और ये इस सिर्फ इसी हुकूमत में नहीं हो रहा, ये जो कुछ आज हो रहा है, आज जावेद हाशमी साहब ने हमें समझाया है कि भाई ये सब भाग गए थे। ये सब पहले हो चुका है। जब नून लीग के ऊपर वक्त आया था, जब भुट्टो साहब पे वक्त आया था, तो भुट्टो साहब के लोग भी छोड़ गए थे। जब नून लीग पर वक्त आया, नून लीग के लोग भी छोड़ गए थे। अब इमरान खान पे वक्त आया तो इमरान खान के लोग छोड़ के जा रहे हैं। और मैं आपको इससे पहले के जो कुछ ख्वाजा आसिफ के बारे में खास तौर पे जावेद हाशमी ने कहा है, देखें उससे पहले जावेद हाशमी की जरा ट्वीट देख लें। ख्वाजा आसिफ साहब की ट्वीट देख लें। ख्वाजा आसिफ साहब ने कुछ दिन पहले, 6 दिन पहले एक ट्वीट की थी। उसमें उन्होंने कहा था कि वो जो इमरान खान ने एक मुज़ाकराती कमेटी बनाई थी, तो उस पर ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि अगर आने वाले दिनों में ये हजरात पीटीआई खैर बात कह गए तो मुज़ाकरात के लिए मुतबादल नाम अभी से अनाउंस कर दें प्लीज। और आज वो टॉन्ट करते हुए कह रहे हैं कि मैंने 5 दिन पहले कहा था कि इमरान खान मुतबादल नाम साथ ही अनाउंस कर दे। नौबत आ गई है, 2 मुज़ाकराती टीम के मेंबर छोड़ गए हैं, अब नई टीम बनाओ। अल्लाह माफ करे, कप्तान के पास टीम के लिए 11 खिलाड़ी भी नहीं रहने। मुज़ाकरात सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से मांगता है, इसके साथ किसी क्लब की टीम ने मैच नहीं खेलना। ये कौन कह रहा है? ये ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं। और ख्वाजा आसिफ साहब को पता होगा कि जब नवाज शरीफ पर वक्त आया था तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके साथ एक उनकी अहलिया रह गई थी पीछे और एक जावेद हाशमी रह गए थे। बाकी कौन बचा था जिसने पूरी तरह से जो खड़ा हो? इस बात का जवाब मैं नहीं देता, इस बात का जवाब खुद जावेद हाशमी साहब दे रहे हैं। और जावेद हाशमी साहब कह रहे हैं कि और ख्वाजा आसिफ जो है उन्होंने कहा कि जी मैं दुबई चलना, मैं नौकरी कर ली है। एहसान इकबाल ने कहा जी मुझे सऊदी अरब में नौकरी मिल गई है। तो ये सब भागे थे उस वक्त नवाज शरीफ का साथ छोड़कर। ये आप सुन लीजिए, 2 मिनट 19 सेकंड का ये क्लिप है जावेद हाशमी साहब का, ये जरा सुन लीजिए। भुट्टो साहब को फांसी लगी, 40 मेंबर थे वर्किंग कमेटी के, सीईसी के, तो कितने लोगों ने उस वक्त भुट्टो के साथ खड़े रहे? सिर्फ 2। 38 सेंट्रल वर्किंग कमेटी के लोगों ने हथियार डाल दिए जवाहर साहब के सामने। पीपल्स पार्टी कहां गई? आप आकर के कहते नहीं कि हमको बड़ी कुर्बानियां देते हैं, मरते हैं, जीते हैं, तो और दूर ना जाए। हमारी अपनी मुस्लिम लीग नून को जब मियां नवाज शरीफ साहब को उन्होंने डाल दिया, तो मुझे एक आदमी और वर्कर का नाम मैं नहीं लेता, मैंने तमाम दोस्तों से जाके मेरे पास आते थे। ख्वाजा आसिफ आया, उसने कहा जी मैं तो सियासत छाड़ी देती है। मैंने कहा यार ना छोड़ो, जो और बातें की वो तो मैं कहता रही है, लेकिन छोड़ के चला गया दुबई, वहां नौकरी करता रहा। इसी तरीके से आपका बाकी भी जो बैठे हुए राना सनाउल्लाह, मैं क्या था जब इनके वो उन्होंने मुझसे कैसी जलील किया, खराब किया, मैं उसमें अगर मैं शीरी मदारी के लिए आंखों में आंसू आते तो राना सनाउल्लाह के लिए मेरी आंख में आंसू नहीं आए होंगे। लेकिन उसके बाद आए नहीं है। 4-5 साल सब गायब हो जाते थे। 2-4 बंदे से हम लगे हुए, दूसरे जो है हमारे शायद खान नवासी, वो मियां साहब चले गए सऊदी अरब, वो कराची में थे,
وہ ایک جرنیل کے بیٹے بھی ہیں, ایک جرنیل کے داماد بھی ہیں, ان میں سارے خاندان آج تک بھی جو بیٹھے ہوئے حکومت چلا رہے ہیں, انہوں نے اسے نکلوایا. ہم بھاگ کے گئے پنڈی ایئرپورٹ پہ ان کو لینے کے لیے, پھول وول یہ وہ. تو مجھے کہا شاہد خان کے گھر تک چھوٹے گئے. اس نے کہا جی میرے لیے کبھی نہ آئے, میں سیاست میں نہیں ہوں, میں اپنا کاروبار کر رہا ہوں. انہوں نے ایئر لینڈ بنا لی تھی, حالانکہ اس وقت وزیر بھی نہیں تھے, لیکن انہوں نے بنا لی تھی. اس سے پہلے تو کبھی سوچی نہیں تھی. پھر انہوں نے ٹائم ادھر دیا, جب الیکشن آیا تو پھر واپس آئے. میں ایسے گنتا جاؤں گا. آسن اقبال جو میرا سب سے عزیز ہے, آسن اقبال نے کہا جی مجھے مدینے میں وہاں ڈپٹی میئر کی ملازمت مل گئی ہے. میں نے کہا بھائی جائے آقا کے دروازے کے اوپر جھاڑو دیں. ہمارے جو پوچھ کے گئے, بتا کے گئے, لیکن کسی بات کا وہ ابھی انکار بھی نہیں کر سکیں گے. رانا تنویر صاحب جیل میں ہمارے ساتھ ہے, تو وہ جس طرح ڈاکٹروں کے ساتھ مل جل کے انہوں نے جیل کاٹی, تو بس یہ چھوڑ دیں. جو عمران اپنے میاں نواز شریف کے ساتھ کوئی لوگ کھڑے ہی نہیں تھے, بھاگ رہے تھے, باقی چلے جاتے تھے. پرویز رشید کو انہوں نے پینٹی لگائی, میں نے جیل میں بھی دیکھا ان کو, ایک گولی میں بند تھے, میں ساتھ والی چکی میں بند تھا. تو وہ وہاں سے وہ نکلے بیچارے, جو ان کو تشدد کیا چیزیں کی, وہ سیدھا گئے لندن, پھر وہیں سے ان کی. اچھا اب یہ ہے جاوید ہاشمی صاحب, دیکھیں آج جو عمران خان کو تانے دے رہے ہیں کہ تمہارے تو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں, خواجہ آصف نے تانا دیا کہ بھئی تمہارے تو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں, اور دیکھو تمہارے پاس تو 11 بندے کھیلنے کے لیے نہیں بچیں گے, تم تو کلب کا میچ نہیں کھیل سکتے. اس خواجہ آصف کے بارے میں جاوید ہاشمی صاحب بتا رہے ہیں کہ جب میں جیل میں تھا, نواز شریف چلے گئے, تو خواجہ آصف نے کہا کہ جی میں سیاست چھٹ دیتی ہے, مینوں نہ چھیڑو, مینوں نہ تنگ کرو, میں سیاست چھٹ دیتی ہے. اور پرویز رشید صاحب کہتے ہیں میں نے ایک ساتھ والی کوٹری میں تھے, میں نے جب جھانک کے دیکھا مجھے پتا چلا کہ وہ تو چلے گئے ہیں. اور خواجہ اور پرویز رشید صاحب اس کے بعد لندن چلے گئے, اور پھر آئے جب نواز شریف واپس آئے 2007-8 میں, تب تک وہ پھر بھاگ گئے. احسن اقبال صاحب نے جا کے سعودی عرب میں نوکری کر لی. شاہد خاقان عباسی نے کہا جناب میرے لیے نہ آیا کریں, مجھے نہ استقبال کریں, میں اپنا بزنس کر رہا ہوں, مجھے اپنا کاروبار کرنے دیں. انہوں نے اپنی ایئر لائن بنا لی تھی, انہوں نے کہا جی مجھے اپنا کاروبار کرنے دیں, میں نے سیاست چھوڑ دی ہے. یہ حال ہو گیا تھا. نواز شریف صاحب جب لندن سے جلا وطنی ختم کر کے واپس آئے تھے 2006 میں, غالباً 5 یا 6 میں, تو وہ یہاں اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اترے تو ان کو ریسیو کرنے کے لیے ایک بندہ نہیں پہنچ سکا تھا, ایک بندہ. اور پھر آپ کو یاد ہے کہ جب وہ یہاں جو ہے وہ لاہور آنا تھا انہوں نے, تو لاہور میں ان کے اپنے سگے بھائی اور خواجہ آصف صاحب جو ہیں یہ لوگ نہیں پہنچ سکے تھے ایئرپورٹ پہ, اور خواجہ آصف نے تو کہہ دیا تھا کہ ہمارا تو پلان ہی نہیں تھا ایئرپورٹ پہنچنے کا. تو یہ لوگ آج باتیں کر رہے ہیں, اور خود ان کی کیا حقیقت ہے یہ مجھے نہیں پتا, یہ تو بتائی ہے جاوید ہاشمی صاحب نے. اور خواجہ آصف صاحب نے جب دبئی میں جا کے نوکری کی, اور اس سے پہلے بھی وہ دبئی رہ چکے تھے, تو خواجہ آصف صاحب کے دبئی میں جو کارنامے ہیں اس پر میں نے کوئی 1.5-2 سال پہلے ایک ویڈیو کی تھی, اس کا میں لنک ڈال رہا ہوں ڈسکرپشن میں, اس کو آپ ذرا ضرور دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ دبئی میں کیا چکر چلاتے رہے ہیں. تو یہ آپ ذرا خواجہ آصف صاحب کی کارستانیاں, یہ ویڈیو ذرا ضرور دیکھ لیجئے گا, جو خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک ڈال رہا ہوں, تو یہ آپ دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ خواجہ آصف صاحب موصوف خود کیا کرتے رہے ہیں, اور آج تانے دے رہے ہیں اپنے سیاسی حریفوں کو. اور انہیں پتا ہے کہ کون کر رہا ہے, انہیں پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, انہیں پتا ہے کہ یہ ان کے ساتھ ہو چکا ہے, اور انہیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ ان کے ساتھ آئندہ پھر ہو سکتا ہے. لیکن وہ جس اعتماد کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھو عمران خان کے پاس تو کوئی بندہ نہیں بچا, بڑی حیرت ہوتی ہے. خواجہ آصف کو اس ساری صورتحال پر پریشان ہونا چاہیے, ان کو دیکھنا چاہیے کہ کون ہے جو ہم سے ان کی قبر کھدوا رہا ہے اور کل اسی قبر میں ہمیں لٹا دے گا. ان کو تو پریشان ہونا چاہیے سیاسی ورکرز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. انہیں تو یاد آنا چاہیے کہ یہ ہمارے ساتھ بھی ہو چکا ہے, اور جس نے کیا تھا وہی ان کے ساتھ کر رہے ہیں. یہ عمران خان نے نہیں کیا تھا اس وقت ان کے ساتھ, جس نے کیا تھا وہی آج عمران خان کے ساتھ کر رہے ہیں. ان کو تو یاد آ جانا چاہیے, ان کو تو اپنی گزاری ہوئی اذیتیں یاد آ جانی چاہیے, ان کو تو اپنا گزارا ہوا مشکل وقت یاد آ جانا چاہیے. لیکن وہ اس سب یاد کرنے کی بجائے آج بڑے مزے سے عمران خان کو تانے دے رہے ہیں, اور اپنا انجام یا اپنا ماضی یاد نہیں کر رہے. اور بھٹو صاحب کے حوالے سے مرحوم جاوید ہاشمی نے کہا کہ بھٹو کو پھانسی لگی تو ان کے کور کمیٹی میں 40 لوگ تھے, اس میں سے 38 لوگ چھوڑ چکے تھے. تو اس لحاظ سے تو پھر میں یہی کہوں گا نا کہ عمران خان تو ان سب سے پھر پاپولر ہے, کہ عمران خان کے ساتھ بھی آج کھڑے ہیں. آج عالیہ حمزہ نے جیل سے پیغام دیا کہ عمران خان صاحب آپ نے گھبرانا نہیں ہے. عالیہ حمزہ نے کہا, انہوں نے کہا آپ نے گھبرانا نہیں ہے. ٹویٹر پہ میں ان کا ویڈیو پیغام دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے, لوگ جو چھوڑ کے چلے گئے, مرد آپ کو چھوڑ کے چلے گئے, یہ عورتیں آپ کے ساتھ کھڑی ہیں. یہ عالیہ حمزہ نے کہا ہے.
تو میں تو کہوں گا پھر کہ عمران خان زیادہ پاپولر ہے، کیونکہ ان کے ساتھ اس سے زیادہ لوگ کھڑے ہیں جو اس وقت نواز شریف کے ساتھ 1999 میں کھڑے تھے اور بھٹو کے ساتھ 1977 میں کھڑے تھے، اس سے زیادہ لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں کم از کم۔ حماد اظہر کھڑا ہے، حبیب اکرم ابھی تک کھڑا ہوا ہے، شاہ محمود قریشی کھڑا ہے، اسد کیسر نے بھی چلیں جس طرح چھوڑی ہے، لیکن چلیں ان کو اپنا بھی کاؤنٹ کریں، بہت سارے لوگ ابھی تک کھڑے ہیں، منحرف نہیں ہوئے۔ میاں محمود رشید کھڑے ہیں، اعجاز چودھری کھڑے ہیں، انہوں نے بھی پریس کانفرنس نہیں کی، تو ان سے زیادہ ٹائم یہ نکال گئے۔ اور پھر وہ خواتین کھڑی ہیں جو جیل سے پیغام دے رہی ہیں کہ عمران خان صاحب آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ تو جاوید ہاشمی نے آج آئینہ دکھایا ہے اپنے ہی ساتھیوں کو کہ بھائی جو عمران خان کی اس صورتحال پہ خوش ہو رہے ہو، ان کو آئینہ دیکھنا چاہیے، ان کو اپنا ماضی یاد کرنا چاہیے۔ جاوید ہاشمی نے آئینہ دکھایا ہے ان تمام اپنے ساتھیوں کو کہ بھائی تم لوگ کہاں چلے گئے تھے جب نواز شریف کے اوپر وقت آیا تھا۔ دیکھیں حفیظ اللہ نیازی، کون جانتا ہے کہ حفیظ اللہ نیازی کتنے عمران خان کے مخالف ہیں اور کب سے مخالف ہیں۔ تو حفیظ اللہ نیازی آج کہہ رہے تھے کہ اپنے پروگرام میں کہ اسٹیبلشمنٹ کے حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 مہینے میں عمران خان کی سیاست کو ختم کر دیں گے، لپیٹ دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مگر عمران خان کا اپنا ووٹ بینک ہے، عمران خان کے ووٹ بینک کا کیا کرو گے؟ یہ سوال حفیظ اللہ نیازی نے اٹھایا ہے جو عمران خان کے سیاسی مخالف ہیں، مان رہے ہیں کہ عمران خان کا ووٹ بینک ہے، اس کا کیا کرو گے، اس کو کہاں لے کر جاؤ گے؟ تو جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے عمران خان کے باوجود اس کے کہ جو کچھ ہو رہا ہے، اگرچہ دیکھیں نا آپ پاکستان کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو کچھ بھی نیا نہیں ہو رہا، جیسے کہ ابھی میں نے کچھ مثالیں پرانی دی ہیں، تو ریپیٹ ہو کر چیزیں آتی ہیں۔ اور آپ دیکھیے گا کچھ عرصے کے بعد کیا ہوگا، جو بھی حکومت بنائے گا وہ حکومت 2 سال کے بعد، اگر فرض کریں مریم نواز آ جاتی ہیں پنجاب میں اور بلاول آ جاتے ہیں وفاق میں، تو 2 سال کے بعد بلاول کی اور زرداری صاحب کی پھر لڑائی ہو جائے گی۔ جب ان کی لڑائی ہوگی تو پھر یہ جو آج عمران خان کو دبا رہے ہیں، یہ عمران خان کو پھر نکالیں گے، جھاڑے پونچھیں گے، صفائی ستھرائی کریں گے، ذرا کمر پہ تھپکی دیں گے اور کہیں گے یار اٹھو شاباش شیر ہو جاؤ، تمہارا وقت آ گیا ہے اور بلاول جو ہے اس کو نکالنے کا ٹائم ہو گیا، تو پھر یہ کہانی ریپیٹ ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو ہم تو ایک سائیکل میں گھوم رہے ہیں، دائرے کا سفر کر رہے ہیں، دائرے میں گھوم رہے ہیں، اور اس دائرے کا سفر کہیں پر بھی ہمیں لے کر نہیں جا رہا۔ تو یہ تو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اور انفارچونیٹلی وہی قوتیں ہیں جو بار بار اعلی کار بنتی ہیں، وہی قوتیں ہیں جو بار بار آ کر ساتھ دیتی ہیں، اور وہی سیاستدان ہیں جو کبھی کسی کے آگے جھک جاتے ہیں، کبھی کسی کے آگے جھک جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا یہی سیاستدان تھے جب پرویز مشرف آئے تھے، 2002 کے انتخابات ہوئے تھے، یہ سارے سیاستدان اٹھے، کاف لیگ بن گئی تھی، کاف لیگ میں آ گئے تھے۔ وہی سیاستدان 2008 آیا، کاف لیگ چھوڑ کے واپس بھاگ گئے۔ تو یہ جو ہمارے یہاں الیکٹیبلز ہیں، یہ جاگیردار سیاستدان ہیں، ان کا کوئی دین ایمان تھوڑا ہے، سیاست میں کا کوئی اصول تھوڑا ہے ان کا۔ تو ایسے ہی نظام چل رہا ہے اور ایسے ہی چلتا رہے گا شاید، کیونکہ بہتری کی تو کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ دائرے میں ہم سفر کر رہے ہیں، دائرے میں چل رہے ہیں، بہتری کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی، اور دائرہ تو کہیں پر بھی آپ کو لے جانے والا نہیں ہے، جہاں سے شروع ہوگا وہیں جا کر ختم ہو جائے گا۔ تو افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے نہ ماضی سے کچھ سیکھا ہے اور نہ ماضی سے 1 انچ آگے بڑھے ہیں، اور اس میں وہ بیچارے جو آج کل پچھلے کچھ عرصے میں شہید ہوئے، وہ تاریخ کی کتابوں میں گم ہو جائیں گے، ان کا کوئی ذکر بھی نہیں ہوگا، اور تاریخ بس یہ یاد رکھے گی کہ وہی ہوا تھا جی جو 1999 میں ہوا تھا، وہی 2017 میں ہوا تھا، وہی 2023 میں ہو گیا ہے۔ تو اس طرح کی انفارچونیٹلی ایک صورتحال جو ہے وہ چل رہی ہے، لیکن بہرحال مخدوم جاوید ہاشمی نے ایک آئینہ آج ضرور دکھانے کی کوشش کی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔